अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नरगिस ज़हरा आप लोगों के सामने आज एक और मौजू लेकर। ये मौजू कोई मसला नहीं है, ये मौजू कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और ये मौजू कोई बहुत संजीदा इशू भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अहम बहुत है, इस पर बात करना ज़रूरी बहुत है। तो इसलिए सोचा कि आज आप लोगों से एक ऐसे मौजू पर बात की जाए जो कि हम लोगों के लिए एक काबिल फ़ख्र रिवायत भी है, लेकिन उसके बावजूद एक काबिल इतराज़ चीज़ भी होकर रह गई है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम की, जिसको हम जॉइंट फैमिली सिस्टम कहते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम एशिया और दुनिया भर के मुख्तलिफ़ ममालिक में अभी भी राइज है और लोग जो हैं वो मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोगों की मजबूरी होती है, लेकिन लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर ख़ानदान जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, क्योंकि दुनिया की ज़्यादातर आबादी एशिया के ममालिक में, दुनिया के मशरिक़ में, या जिसको हम कहते हैं कि ओरिएंटल फैमिलीज़ की तादाद ज़्यादा है। नाज़रीन, जॉइंट फैमिली सिस्टम इस वक्त अमेरिका और कनाडा में भी राइज है। हवाले के लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि एमिश कल्चर के जो लोग हैं वो क्रिश्चियंस हैं, लेकिन वो जॉइंट फैमिलीज़ में रहना पसंद करते हैं। वो लोग बाय चॉइस मॉडर्न है। मॉडर्न होने का मतलब ये हुआ कि वो जदीदियत के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन वो उसको अडॉप्ट भी नहीं करते। उनको ऐसे लगता है कि जैसे हम बहुत जदीद हो गए तो हमारे जो आबाओ अजदाद से और बुज़ुर्गों से आया हुआ कल्चर है वो कहीं पीछे रह जाएगा, वो कहीं खो जाएगा। और ये कल्चर उनके लिए बहुत अहम है, बहुत ख़ूबसूरत है, क्योंकि ये उनकी विरासत है। और ये विरासत अहम और ख़ूबसूरत होने के साथ साथ बहुत कीमती भी है। कीमती इसलिए है क्योंकि इस पे नस्लों का वक्त लगा है, ये नस्लों का तजर्बा है, और उसके बाद सीखी हुई कुछ बातें हैं, कुछ कहावतें हैं, कुछ रस्में हैं, कुछ रिवाज हैं और कुछ रिवायात हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक सर्वे किया एक अखबार ने 2016 में। 70% लोगों ने कहा कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, और जो बाकी के लोग थे उनमें से 29% ने कहा कि हम अलग रहना पसंद करते हैं, हमें न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम या एक इनफरादी फैमिली का यूनिट पसंद है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात भी दी गई, उन पे हम बाद में आएंगे। ये जो 70% हैं, इनमें से जो काबिल गौर बात है, ज़्यादातर लोग वो थे जो कि शहरों में रहते हैं, जिनकी तालीम ज़्यादा है, जो कि ज़्यादा कमाई करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनको अलग रहना चाहिए। हमारी रिसर्च और जो हमारे वसाइल के मुताबिक सर्वे किया गया, उसमें जो वजूहात पता चली हैं, ये इतना रिवर्स्ड ट्रेंड होने की पाकिस्तान में, उन वजूहात में टॉप ऑफ द लिस्ट जो वजह दी गई है जी, वो हेड ऑफ फैमिली है, यानी सास या ससुर। ख़वातीन और हजरात दोनों ये कहते हैं कि हम जॉइंट फैमिली में इसलिए रहना पसंद नहीं करते क्योंकि हेड ऑफ फैमिली ख़ुद को हम पर इम्पोज़ करता है, वो हमें डोमिनेट करता है इस तरह जैसे हम नाबालिग हैं, ऐसे जैसे हम बेअक्ल हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है। खाना उनकी पसंद का, पहनना ओढ़ना उनकी पसंद का, रूटीन टाइम टेबल उनकी पसंद का, आने जाने के औकात भी उनके हिसाब से होंगे, किसी के यहाँ खुशी या गमी पे जाना है नहीं जाना, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। और वो जो मुसलसल एक पीछे से नैगिंग होती रहती है, टिक टिक टिक, आप किसी को सुबह दोपहर शाम ये बताते रहते हैं, यहाँ करेक्शन कर लो, ये गलत है, ये क्यों पहना, इसके साथ ये लगाया होता, ये पका लिया तो ये पकाया होता, इसको बुला लिया तो ये किया होता, ये नहीं। तो वो जो रोक टोक है वो ऐसे ही है कि जैसे आप किसी इंसान को फॉर एग्ज़ाम्पल वर्जिश करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए खुला ना छोड़ें। आप ऐसा करें कि आप उसे वॉक करने को कहें, लेकिन आप उसके पाँव में रस्सी बांध लें। तो कुछ इस तरह का रवैया है जो कि घर के बुज़ुर्गों का है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी हमारे नौजवानों की और नौजवान जोड़ों की ये चाहती है कि वो लोग जॉइंट फैमिली में ना रहें। मेजॉरिटी जो कि शहरों में हैं, जो कि ज़्यादा कमाते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मज़े की बात यह कि क्योंकि शायद इन लोगों को प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है और शायद ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं अलग रहना। नाज़रीन, दूसरी जो चीज़ है वो है प्राइवेसी। जॉइंट फैमिली सिस्टम में कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैरिड अनमैरिड बहन भाई
ایک گھر میں رہتے ہیں, کو ایگزسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. زیادہ تر لڑکے کے چھوٹے بہن بھائی جو کہ ان میرڈ ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں, ذمہ داریاں ایک طرف. لیکن پرائیویسی کا جو کانسیپٹ ہے جی, وہ ہماری فیملیز میں انفارچونیٹلی نہیں ہے, اور اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. ایک بہت عزیز دوست نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہاری ساس جو ہیں وہ سال کے 3 مہینے اپنی زمینوں پہ چلی جاتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ 3 مہینے تمہیں ملتے ہیں جب تم اپنے شوہر کے ساتھ باہر سے منگوا کے کھا سکتی ہو, مرضی ہے کپڑے دھو لو یا کل پہ ڈال دو یا ویکینڈ پہ ڈال دو, اپنی فرینڈس کو گھر پہ بلا سکتی ہو, شاپنگ پہ جا سکتی ہو, تھوڑی سی فضول خرچی کر سکتی ہو, مووی دیکھ سکتی ہو, اور سب سے بڑی بات ہسبینڈ کے ساتھ آگے بیٹھ سکتی ہو. کیا یہ ساری چیزیں اتنی اہم ہیں کہ ان کے لیے ہم بزرگوں کے وجود سے انکاری ہو جائیں یا تنگ ہو جائیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے, نوجوان جوڑوں کے لیے بھی اور بزرگوں کے لیے بھی, کہ اگر آپ اکٹھے گھر میں رہ رہے ہیں تو پلیز ایک دوسرے کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے مت جیا کیجئے. تھوڑی سی سپیس دیا کریں, ویکینڈ پہ بیٹے سے کہہ دیا کریں, اور اگر آپ پہلے کہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ بہو کو لے جاؤ, اس کی ماں کے پاس لے جاؤ. بہو کو چاہیے کہ کبھی ماں اور بیٹے کو بھی اکیلے جانے دیں, اس کی پوری زندگی کی کمائی ہے وہ لڑکا. بہت فخر سے ماں اپنے بیٹے کے ساتھ گاڑی کی پیسنجر سیٹ پہ موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھتی ہے, اور بہت فخر سے اپنے بیٹے کے کندھے سے کندھا ملا کے چلتی ہے, اسپیشلی بڑھاپے میں. تیسری ریزن زیادہ انٹرسٹنگ, کانسپیریسیز. ہمارے پاس اس چیز کی کوئی تعداد نہیں ہے, لیکن خاندانوں میں کانسپیریسیز یعنی سازشیں بہت ہوتی ہیں کہ اگر یہ بھابھی ہیں ان کے خلاف تھوڑا سا ایسا کر دیا جائے. اور میں نے سنا کہ بھابھی کا پکایا ہوا خراب کر دیا, دھلا ہوا خراب کر دیا, بھابھی نے نند کا رشتہ نہیں ہونے دیا, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. یہ چونکہ بلو دا مارک ہیں, اس کو ہم یہیں پر چھوڑیں گے. یہ جو لوگ کرتے ہیں یا جو خواتین کرتی ہیں, جو حضرات, وہ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں اور ان کو اس چیز سے کیا ملتا ہے, کیونکہ آپ کی ایک کامن لیونگ سپیس ہے جو کہ ایک گھر ہے, اور اس گھر میں پیس اگر ہوگا, امن ہوگا, خوشی ہوگی, تو وہ سب کے حصے میں آئے گا, وہ سب کو بٹے گا. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بیڈ روم میں پیس ہونا چاہیے, صرف لان میں جو 2 لوگ بیٹھے ان کے بیچ میں پیس ہونا چاہیے, ماں بیٹے سے بات کر رہی, بہو آئے تو ماں خاموش ہو جائے یا اسے ہونا پڑے, اینڈ وائس ورسا. ایسا ہونا نہیں چاہیے گھروں میں, اور اگر گھروں میں ایسا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ بہت عرصے تک سب لوگ نارمل نہیں رہ سکتے. ایک اور ریزن ناظرین, گھروں میں کس کی کیا پوزیشن ہے جوائنٹ فیملی میں, اس پہ بہت کانفلکٹ آتا ہے. امی کی مانی جائے گی یا بہو کی مانی جائے گی یا نند کی مانی جائے گی. ایسے گھرانے جن میں بدقسمتی سے کوئی بیٹی طلاق لے کر آ کے بیٹھ جاتی ہے, یا خدا نخواستہ وہ بیوہ ہو کر آ کر کسی بھی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہی ہوتی ہے, اور بعض اوقات جاب کی وجہ سے بھی بیٹیاں شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنے بچوں سمیت اپنے میکے میں رہ رہی ہوتی, تو ناظرین اس کو بہو پہ فوقیت دی جاتی ہے. اور یہ میں نے بہت دفعہ دیکھا, آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیے, بہت مثالیں آپ کو ملیں گی. گھر میں بہت مشکل سے سب سے بڑی بہو کو فوقیت ملتی ہے. چھوٹی بہو بیچاری جتنی بھی عقل مند ہو وہ ہمیشہ چھوٹی رہ جاتی ہے. سب سے پہلی چیز, ساس بہت خوفزدہ ہوتی ہے اپنے اندر سے کہ اگر میں نے اپنی بہو کو تھوڑی سی مرضی کرنے دی, اس کی پسند سے کوئی پردہ لگا لیا, صوفوں کی پوشش چینج کرا لی, یا گھر میں اس کی فرمائش پہ اس کی سالگرہ منا لی, تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کون سی جائیداد یہ اپنے نام کرا لے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ناظرین جو آتی ہے نا, وہ بہت کچھ چھوڑ کے آتی ہے, اور بہت بڑی ایموشنل سپیس, بہت بڑا خلا اس کے اندر ہوتا ہے جو سسرال نے پورا کرنا ہوتا ہے. اکیلا شوہر اس خلا کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا. ہر رشتے کی جگہ ایک رشتے نے لینی ہوتی ہے. اگر مذاق کے نام پہ دیور اور نندے طنز کریں گے تو ٹھیک 5 سال کے بعد بہت کڑوی طبیعت کی بہو آپ کے ساتھ رہ رہی ہوگی, اور پھر آپ کہیں گے جب آئی تھی تو ایسی تو نہیں تھی. تو جناب عالی, خوف کی جگہ تھوڑی سی محبت, تھوڑی سی شفقت. اور دیکھیے جب کوئی رشتہ ہوتا ہے تو وہاں کانفلکٹ اس لیے بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ رشتہ دیکھ کے سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے. آپ لڑکی کو کئی دفعے دیکھتے ہیں, لڑکی والے آپ کے گھر آتے ہیں, لین دین ہوتا ہے, پھر رسم و رواج طے پاتے ہیں, پھر شادی ہوتی, رخصتی ہوتی ہے. تو آپ لوگ بہت, مجھے تو کہنا چاہیے کہ پاکستان میں چھان پھٹک کے رشتہ کیا جاتا ہے. یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ لڑکی والوں کا گھر اپنا یا کرائے کا ہے,
یہ بھی پوچھا جاتا ہے گاڑی کون سی ہے. رشتے والے سے بہت دفعہ بہت سی چیزیں ایسی پوچھی جاتی ہیں جو کہ irrelevant بھی ہوتی ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ جو خوف ہے, جو انسیکیورٹی ہے, جو کانفلکٹ آف پوزیشن لے کر آتی کہ یہ میری جگہ لے لے گا, یہ میری جگہ لے لے گا. کوئی سرکاری پوسٹ تو ہے نہیں, تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیجئے, آنے والی کو جگہ دیجئے. وہ اپنے دل میں بہت ساری امیدیں لے کے آپ سے محبت کرنے کے لیے آئی ہوتی ہے. پھر فائنینشیل ایشوز آتے ہیں, اور چونکہ انفلیشن ہے, ہر گھر کے دسترخوان سے کچھ ڈشیں کم ہو رہی ہیں. گلوبل فائنینشیل پالیٹکس چل رہی ہیں, ہمیں کچھ سمجھ آتی ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی ہیں. آئل پالیٹکس ہیں, انرجی پالیٹکس ہیں, ٹریڈز ہیں, ٹیرفس ہیں, کسٹمز ہیں. جو روزمرہ کی اشیاء ہم خریدتے ہیں ان کی قیمتیں ہیں, نہ بڑھتی ہوئی تنخواہیں ہیں, بے روزگاری ہے, پھر ڈاؤن سائزنگ ہے, اداروں سے لوگ نکالے جاتے ہیں. بہت سے گھرانوں میں, چاہے وہ نیوکلیئر ہوں چاہے وہ جوائنٹ ہوں, بہت سے گھرانوں میں فائنینشیل کرائسس آ سکتا ہے, کاروبار ڈوب سکتے ہیں. لیکن جب حالات مشکل ہو جائیں تو اپنے رشتوں کو مشکل مت کیجیے. رشتے بڑی خوبصورت چیز ہے, یہ اس لیے ہوتی ہے کہ جب حالات مشکل ہوں تو رشتے اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں, جو تھوڑا بہت بچا ہے اس کو بانٹ لیں. اور مشکل حالات زندگی میں میرے حساب سے اس لیے آتے ہیں کہ وہ رشتوں کو آپ کے مزید قریب کرتے ہیں, کنکریٹ کرتے ہیں اور زیادہ خوبصورت کرتے ہیں. جیسے پتھر کو ٹرم کر کے اس میں سے ہیرا نکالا جاتا ہے, تو مشکل حالات بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ آپ کو ٹرم کرتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے. ایک چیز ناظرین جس کی وجہ سے خواتین و حضرات جوائنٹ فیملی کو سپورٹ نہیں کرتے پاکستان میں, دیٹ از دا ورک لوڈ. بڑی بہو پہ جو ورک لوڈ ہوتا ہے اور جو بڑے بیٹے پہ خاندان میں ورک لوڈ ہوتا ہے, کمیونل رسپانسبلٹی کا لوڈ ہوتا ہے, دیٹ از ان ہیومن. وہ ان کو 24/7 حاضر رکھتا ہے, آن ٹوز رکھتا ہے. یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہن کو کالج سے لینا ہے, بڑے بیٹے کی ذمہ داری. امی ابو کی دوائی لانی ہے, بڑے بیٹے کی ذمہ داری. کسی کے دکھ سکھ پہ جانا ہے, بڑے بیٹے کی ذمہ داری. چھوٹا بیٹا بے شک 3 بچوں کا باپ بھی ہے, کاروبار اس کا سیٹ کرانا ہے, بڑے بیٹے کی ذمہ داری. اور اس کے ساتھ اس کے برابر اس کی بیوی کھڑی ہوتی ہے. صبح چائے کی پیالی کسی کے بیڈ تک پہنچانے سے لے کے رات دودھ کے گلاس پہنچانے تک ایڑیاں دکھ جاتی ہیں, لیکن اس کا ورک لوڈ کم نہیں ہوتا. بہت کم گھرانے ہیں ناظرین جہاں پر جوڈیشیسلی یا انصاف سے کام بانٹا جاتا ہے. میرے جاننے والوں میں اب تک صرف ایک گھرانہ ایسا ہے جہاں پہ 2 بہوؤں اور 3 بیٹیوں میں گھر کے کام کا برڈن بانٹ دیا گیا تھا. اس طرح یہ ہوتا تھا کہ ہر بہو یا بیٹی کی کچن کی جو ڈیوٹی ہے وہ 5ویں دن آتی تھی. سوچیں 4 دن کی آزادی, تو وہ اپنی ساس اور ماں سے کیوں خوش نہیں ہوں گی. پھر اس کے بعد ایک چیز جو پاکستان میں بہت ہوتی ہے, دنیا کی ہر فیلڈ میں بہت ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی آئی وڈ سے کٹی فائٹس. جیسے بلیوں کی جھڑپ نہیں ہوتی ہر وقت کی, بیٹھے ہیں ٹی وی دیکھ رہی ہیں, گھر کی 3 یا 4 خواتین ہیں, بلا وجہ ایک دوسرے کو طنز کریں گی, بات ماریں گی. اور دیکھیے ساس اور بہو ایک ہی گھر میں آئی ہیں, شادی پرانی ہوتی ہے, بہو کی بھی زبان کھل جاتی ہے, اور ایک دوسرے کو ایسی ایسی باتیں مارتی ہیں کہ مرد بیچارہ پہلے ان کے بیچ میں ایک جج بنتا ہے, پھر چیف جسٹس بننے کی کوشش کرتا ہے, کافی ہیو اینڈ کرائے کے بعد خاموش ہو جاتا ہے, اور پھر ایک طرف پڑا رہتا ہے. تو ان کی جو کٹی فائٹس ہیں وہ چلتی رہتی ہیں, یہاں تک کہ گھر کے بچوں کا مزاج افیکٹ ہونے لگ جاتا ہے. ایک ڈرامہ دیکھنے پہ مسئلہ, ایک مووی دیکھنے پہ مسئلہ, ایک چیز پکانے پہ مسئلہ. یہ کٹی فائٹس گھر کا ماحول خراب کرتی ہیں. اور ہماری 5 وقت کی نمازی بہنیں, قرآن کلاس جو ہے وہ باقاعدگی سے اٹینڈ کرنے والی بہنیں, بہت خوبصورت میلاد میں نعتیں پڑھنے والی بہنیں, خود کو ان کٹی فائٹ سے بعض اوقات دور نہیں رکھ سکتی. میرے خیال میں اس پہ ہم سب کو اپنی شخصیات پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں, جوائنٹ فیملی سسٹم از دا بیسٹ سسٹم ٹو لیو ان. ہسٹری نے پروو کیا, ریسرچ نے پروو کیا, آپ کہیں سے کچھ بھی اٹھا کر پڑھ لیجئے. مشترکہ خاندانی نظام کے خلاف آپ کو رائے ضرور ملے گی, لیکن جو ڈومیننٹ اوپینین ہے وہ اس کی فیور میں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو فیملی ہے وہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. جو آپ کا بلڈ کا ریلیشن ہے, جو وہاں ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے, اس سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی ہے ہی نہیں.
آپ کے میکے میں کوئی پرابلم ہے, آپ کو سگے بھائی نے کوئی دکھ دیا ہے, اپنی ساس کے پاس بیٹھیے اور اسے کہیے اماں بھلا شادی کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے, بھلا کوئی بہنوں کو ایسے کہتا ہے, تو اماں فوراً آپ کو اپنے بھائی کا کوئی قصہ سنائیں گی. آپ کو اپنے شوہر کی کوئی عادت ہے, مشکل لگ رہی, نہیں برداشت ہو رہی, اریٹیٹ کر رہی ہے, بیٹھیے اماں کے پاس 1 to 1, پلیز بیچ میں کوئی نند دیور نہ ہو. وہ کیٹلسٹ کا کام کرتے ہیں, اس کی ذمہ داری میں نہیں لیتی. اماں سے پوچھیں, اماں جب ابا ینگ ہوتے تھے یعنی آپ کے سسر, تو کیسے ہوتا تھا؟ ان کی تو یہ عادت ہینڈل نہیں ہوتی. اماں کے تجربے سنیے گا, بلیو می میں نے کر کے دیکھا. فرسٹ ٹائم آئی ہگڈ مائی مدر ان لا, ہمارے بیچ میں ایک سسٹرہڈ کریٹ ہوئی, اور وہ سسٹرہڈ اتنی اسٹرانگ تھی کہ پھر ہماری گپیں چلتی تھیں مڈ نائٹ تک, بھول جائیں کہ کوئی تیسرا بندہ بھی بیچ میں ہے. اور پھر اندازہ ہوا کہ جو ان کا سفر ہے ایڈجسٹمنٹ کا شادی کے بعد, اور جو میرا سفر ہے شادی کے بعد ایڈجسٹمنٹ کا, وہ فنڈامنٹلی سملر ہے, یعنی بنیادی طور پہ وہ ایک جیسا ہی ہے. اس میں زمانے کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں ہیں, وقت, شہر اور موقع کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں ہیں, لیکن دیکھیں جی جس خاندان میں وہ آئی ہیں اسی خاندان میں بہو آئی ہیں, تو بہت سی چیزیں بنیادی طور پہ ایک ہوں گی. گھر بسانے میں جتنی مددگار کسی بہو کے لیے, اس کا سفر سہل کرنے میں جتنی مددگار کسی بہو کے لیے ساس ہو سکتی ہے, جتنی اچھی سہیلی ساس ہو سکتی ہے, یقین کریں شادی کے بعد شادی کے معاملات میں ماں بھی نہیں ہو سکتی. کر کے دیکھیے اور یہ لکھ کر رکھ لیجیے. دوسری چیز, سسرال سے آپ کا کبھی بلڈ ریلیشن ہوتا ہے جی, کبھی نہیں ہوتا. بہو کے لیے بھی ایسا ہی ہے. اپنی بیٹیوں کو آئیڈیلسٹ نہیں بنائیے اور ان کو جنگجو بھی نہیں بنائیے. ان کو بتائیں کہ آپ رسپیکٹ کرنے جا رہی ہیں, آپ رسپیکٹ لینے جا رہی ہیں. ہمیشہ اچھے اور برے کے بیچ میں بڑی کلیئر لائن ہوتی ہے. رسپیکٹ اگر آپ کریں گی تو آپ کو رسپیکٹ ملے گی, اور یہ دونوں پارٹیز کے لیے سملر ہے. اپنی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اپنی ساس سے, اپنے ہسبینڈ سے, اپنے گھر والوں سے, ان کو حقیقت کے دائرے میں رکھیے. اب اگر آپ کے ہسبینڈ کی تنخواہ فار ایگزامپل 1 لاکھ نہیں ہے, اور آپ سمجھیں کہ وہ ہر سال آپ کو تھائی لینڈ یا مالدیپ یا بینکاک لے جائے گا, یا کشمیر میں کسی 5 اسٹار میں اسٹے کرا دے گا, ہی کین ناٹ ڈو دیٹ, کیونکہ انفلیشن اتنا ہے. اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ریئلسٹک رکھیں, فائنینشلی بھی ریئلسٹک رکھیں, اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ رشتہ میرے ساتھ یہاں تک چل سکتا ہے. خود کو ہرٹ مت ہونے دیں, وہیں تک چلیں. بات کو اتنا بڑھائیں, اتنا پھیلائیں, آرگیومنٹ کو جتنا آپ سمیٹ سکیں, جتنا آپ سہ سکیں. ہمارے گھروں میں بعض اوقات اتنے آرگیومنٹس ہو جاتے ہیں کہ لوگ تھک جاتے ہیں. رسپیکٹ کہیں بیچ میں غائب ہو جاتی ہے, جیسے ریزر سے کسی نے مٹا دیا اور لکھے کا نقش رہ گیا, تو وہ رسپیکٹ چلی جاتی, اس کی یادیں واپس رہ جاتی. ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایکنالج کیجیے. کسی نے اچھی ڈیکوریشن کر دی سلاد کی, تو آپ کے واؤ کہنے سے, ماشاءاللہ کہنے سے کوئی اکاؤنٹ سے پیسے کم نہیں ہوں گے, آپ کے نمبر کم نہیں ہوں گے, آپ چھوٹے نہیں پڑیں گے. اگر آپ ٹھنڈے مزاج کی ایک اچھی بھابھی یا بہو بن جائیں گی, اور ٹھنڈے اور اچھے مزاج کی ایک شفقت والی شخصیت والی ساس بن جائیں گی, تو مشکل وقت میں آپ کی نندیں اور آپ کی بہویں آپ کے پاس آئیں گی. اور یہ میں نے ہوتے دیکھا ہے کہ وہ بڑی بھابیاں جن کا بہت ورک لوڈ ہوتا ہے, اور جو بیچاری کچھ نہیں بولتی ہیں, اس ڈرل سے گزر جاتی ہیں. دیور کو, نند کو جب پہلا پرابلم آتا ہے شادی سے پہلے جاب میں, ماں کے بعد وہ بھابھی ہوتی ہے, اس کے پاس آتے ہیں. اور میں نے کئی نندوں کو کہتے سنا ہے کہ ہمارا مائکہ اس بھابھی سے ہے, اور ہمارا مائکہ والدین کے بعد اس بھابھی سے ہے. تو رشتوں میں محبت ہوتی ہے, ہم اس محبت سے پہلے ایک دوسرے کو ایسڈ ٹیسٹ دینے پہ لگ جاتے ہیں, اور وہ ہم پتہ نہیں کیوں دیتے ہیں. ہم پہلے دن سے ہی اچھی اگر شروعات کر لیں تو چیزیں جو ہیں وہ تکلیف دہ راہوں سے گزرے بغیر بہت آسانی سے زندگی کو آگے لے کر چل سکتی ہیں. ناظرین, میرے حساب سے جوائنٹ فیملی سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جس کو تھوڑی سی روینس کے ساتھ پاکستان میں چلنا چاہیے. اس میں سے پلیز سیاست کو نکال دیجئے, اس میں سے بے اعتباری کو نکال دیجئے. ہاں, اگر کوئی بیٹی اور بیٹا اپنی حد پار کر جاتا ہے تو ظاہری بات ہے, پھر تو ملکوں نے بھی قانون بنائے ہوئے ہیں, تو گھروں کے بھی کچھ اس قسم کے ڈراسٹک اصول بڑوں کو بنائے ہونے چاہیے. ایک اور چیز عرض کرتی چلوں کہ بڑھاپے میں برداشت کم ہوتی ہے. بڑھاپے میں تلخیاں بہت جمع ہو چکی ہوتی ہیں, بہت پچھتاوے بھی ہوتے ہوں گے بزرگوں کے, تو ان کے لیے برداشت
سامنے رکھیے اپنے ہاتھ میں، اپنے صبر کا دامن نہیں چھوڑیے، اپنے بزرگوں کو تھوڑا تھوڑا برداشت کریں، وہ آپ کو بہت بہت سارا پیار دیں گے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔